बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिकंदर लोधी अपडेट्स। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी आफत जो है वो हर जगह पे तबाही और बर्बादी कर रही है, जिसका नाम सैलाब है। और ये सैलाब 1950 से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ टाइमों पे आते रहे हैं। 20 से ज़्यादा सैलाब जो हैं अब तक बड़ी तबाही के बाइस बने हैं। छोटे मोटे सैलाब जो हैं, छोटी छोटी बारिशें जो हैं वो उससे अलग हैं। पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि जब भी हमारे पाकिस्तान में कोई बड़ा सैलाब आता है तो सरकारी इदारों के मज़े शुरू हो जाते हैं इन द नेम ऑफ द रिहेबिलिटेशन और द डेवलपमेंट जो होता है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान के छोटे सूबे हों या बड़ा सूबा हो, वहाँ इंतज़ार किया जाता है कि बारिशें हों, तबाही हो, और उसके बाद जब ये रिहेबिलिटेशन के काम होंगे तो उसके ऊपर कोई पूछ गिछ नहीं होगी और हज़ारों और करोड़ों रुपए की घपले शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आज हम इस चीज़ को ये एक एहसास करें कि पाकिस्तान को तबाह होने से बचाने के लिए हमारी सियासी लीडरशिप को, कौमी इदारों को मिल बैठ के एक कौमी कॉन्फ्रेंस में ये तय करना चाहिए कि पाकिस्तान की तरजीहात क्या सियासी निज़ाम है, क्या कुर्सी हासिल करना है या कुर्सी बचाना है, या पाकिस्तान में जो बर्बादी है उसके ऊपर मिलजुल के यकसू हो के इस पे ऊपर काम करना है। इसलिए कि अब अक़वाम मुत्तहिदा से लेके मुख्तलिफ़ ममालिक हमें सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो बैगिंग है ना, ये आर्जी होती है। अब हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि बारिश और सैलाब के बाद जो तबाही आती है उसकी वजह से महंगाई, जो इस वक्त सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक अगर 44% बताए जा रहे हैं, जिसमें स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार भी शामिल हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के भी अदाद-ओ-शुमार शामिल हैं दूसरे, तो वो शायद इससे ज़्यादा क्रॉस कर जाए। और इसके बाद जो हमारा ज़रूरी नुकसान है वो अरबों रुपए का होगा। जब हमारी फसलें नहीं होंगी, अगले महीने में रबी की फसल होनी है, जब आपकी कपास मुतासर होगी, जब आपका चावल मुतासर होगा, जब आपकी वेटनरी और इसके अंदर लाइफ स्टॉक का जब नुकसान होगा, तो ये अरबों रुपए का वो नुकसान है जिसकी कोई गिनती नहीं है। अब इस वक्त जो अभी तक जो अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा जानवर जो है ना जी, वो इसमें मर चुके हैं, बल्कि 7,93,000 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। कुल अमवात जो हैं वो बताई जा रही हैं कि 947 से ज़्यादा हैं, जो कि गैर सरकारी जो अंदाजे हैं उसके मुताबिक ये 1200 से भी ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जो रजिस्टर्ड चीज़ें हैं, कई जगह पे हमारे सैलाब के रोकने वाले इदारे जो हैं NDMA या दूसरे, उनकी एक्सेस नहीं होती। और कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पता ही नहीं है कि यहाँ आबादी कितनी और कितने लोग घरों में बह गए, और पूरी पूरी बस्तियाँ इसमें बह रही हैं। और 4-4 अफराद के जो घर हैं, 5-5 अफराद, उसमें ऐसे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जो आपके सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं कि उनके घरों में 4-4, 5-5 दिन से खाना नहीं है, उनके पास ज़िंदगी की रोशनी की किरण नहीं है। वो जनूबी पंजाब में इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है। बलूचिस्तान का तो बहुत ही बुरा हाल है, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। और बलूचिस्तान की तबाही और बर्बादी, और इंटीरियर सिंध में और KP में जो सूरत हाल है नौशहरा साइड पे, कि वहाँ अपील करनी पड़ी कमिश्नर को कि आप अपना इलाका छोड़ दें। ये कभी नहीं हुआ। ये एक ज़माने में 65 की जंग और 71 की जंग के दिनों में होता था कि जी भारत जो है वो दुश्मन जो है, हमारा जो असली दुश्मन है, वो हमला कर सकता है, तो आप अपने महफूज मकामात पर चले जाएँ। ये बड़ी अल्लाह ताला रहम करे, एक अलमिया है हमारा, नेशनल अलमिया है, जिसको अभी तक सियासत जो है ना उसके ऊपर अभी तक डोमिनेट कर रही हैं। हमारी टोटल जो मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर भी सियासत जो है अभी उसका हिस्सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब सियासत तो बाद में होती रहेगी, अल्लाह ज़िंदगी करे इस मुल्क के निज़ाम की, कि चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये जो नुकसान है ये नुकसान एक नस्ल तबाह कर रही है। ये आगे जाके हम इस खसारे को पूरा नहीं कर सकते। अभी जिस तरह ताज़ा तरीन जो हमारे कोई कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो मुख्तलिफ़ जगह पे सैलाब की ज़द में आए, बिल्डिंग्स गिर गई, सड़कों को जो नुकसान पहुंचाता है वो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। जो पुल टूटने की इत्तला हैं वो 152 से भी ज़्यादा कही जा सकती हैं। आप समझ लें कि छोटे बड़े पुल मिला के ये 200 से ज़्यादा तबाह हो चुके हैं।
چھوٹے ڈیم ٹوٹ چکے ہیں جن کی تعداد 30 سے 40 بتائی جا رہی ہے۔ بے گھر افراد 3.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں، جو کہ میرے اپنے اندازے میں یہ 4 سے 5 کروڑ کے درمیان یہ اعداد و شمار ہیں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں ہم لوگ، ہماری اس ملک کی بدنصیبی دیکھیں کہ ہماری سیاسی قیادتوں نے اور فوجی قیادتوں نے کوئی ایک ڈیم بڑا نہیں بنایا۔ تربیلا اور منگلا کے بعد پاکستان میں کوئی بڑا ڈیم نہیں بن سکا، اور اگر بنانے کی کوشش کی گئی تو اسے سیاسی رنگ دے دیا گیا۔ کبھی کہا گیا جی کہ اس سے سندھ تباہ ہو جائے گا، کبھی کہا گیا جی کے پی تباہ ہو جائے گا۔ اب سب سے زیادہ بربادی وہاں ہو رہی ہے۔ ابھی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے مقبول ہونے کا عوام میں، کہ وہ پی ڈی ایم کی بھی عزت رکھ لیں اور اپنی بھی عزت رکھ لیں، اپنے خاندان کی بھی عزت رکھ لیں، جو کہ ایک زمانے میں کالا باغ ڈیم کے حامی ہوتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک سٹیج پہ سابق وزیر اعظم نواز شریف 98 والے ایرا میں اس پہ تیار ہو گئے تھے کہ اس کا نام پاکستان ڈیم رکھ دیا جائے۔ پھر آنن فانن سندھ اسمبلی میں اسی مسلم لیگ کے ریفرنس سے ایک قرارداد پاس ہوئی کالا باغ ڈیم کے خلاف، تاکہ سندھ کی گورنمنٹ بچائی جا سکے۔ غوث علی شاہ صاحب زندہ ہیں، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ ڈیموں کی سیاست اگر اس ملک میں نہ ہوتی تو آج جتنا نقصان ہو رہا ہے اس سے کم از کم 25-40% ہماری بچت ہو سکتی تھی، ہمارا پانی سٹوریج ہو سکتا تھا، ہمارے ملک میں سستی بجلی مل سکتی تھی، لاکھوں لوگ ہمارے جو زندگیاں کھو رہے ہیں، خاندان کی زندگیاں کھو رہے ہیں، وہ بچ سکتے تھے۔ پانی کی جو سٹوریج ہے دنیا بھر میں کتنے افسوسناک فگرز ہیں، یعنی پریشان کن ہے، جو پاکستان کے لیے ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں کہ ہماری 23 کروڑ کی آبادی کے لیے 2 ڈیم ہیں جو آلموسٹ 40-50% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں۔ اس میں سلٹ اور گار اتنی آ چکی ہے کہ اگر وہ سارا نکالنے کا کام شروع کریں تو کم از کم 1 سال تو ڈیم کو بند کرنا پڑے گا، جبکہ ہم 1 ہفتہ بند کرتے ہیں تو پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ اور بریک ڈاؤن تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو چائنا کے اس وقت جو ڈیمز ہیں وہ 23,841 ہیں، 23841، جبکہ امریکہ میں ان ڈیمز کی تعداد 9,263 ہے، 9263۔ انڈیا میں جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو وولر بیراج کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچا چکا ہے، سندھ طاس معاہدہ سائن کرنے کے باوجود وہ پاکستان کو ابھی بھی جب چاہتا ہے ہمارے دریاؤں کا پانی بند کر دیتا ہے، اور چناب اور ریور کے ساتھ جو وہ کرتا ہے سیاست، وہ ہم آج تک نہیں سمجھ سکے، اور اس کی یہ جو شاطرانہ پالیسی ہے وہ آج ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اور یہ جو آبی جارحیت ہے، یہ بھارت جو ہے نا وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ پاکستان میں اب کہنا تو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اب اتنی صلاحیت نہیں رہی کہ انڈیا کو کسی فورم پہ شکست دے سکے۔ انڈیا نے اپنی لابی اتنی اسٹرانگ کر لی ہے، ایک تو وہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے کہ پوری دنیا میں کیونکہ غیر مسلم زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انڈین جو ہوشیاری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں حب الوطنی کا دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن جب ایسا ہوتا ہے کہ وہ سندھ طاس کمیشن کی پوری ٹیم کو بائی کر لیتے ہیں۔ وولر بیراج کے وقت پاکستان کو آلموسٹ تباہی کے قریب لے گئے تھے، پھر کیا ہوا، انٹرنیشنل کورٹ میں گئے، پاکستان کیس ہار گیا کیونکہ ہمارے لوگوں نے کروڑوں روپے کی فیسیں تو لگا دی اس کے اوپر، لیکن وہ ڈیم کا کیس نہیں جیت سکے تھے۔ بھارت میں یہ جو ڈیمز ہیں اس وقت وہ اس کی تعداد 4,407 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ جاپان میں 3,130 ہے، برازیل میں 1,365 ہے، ساؤتھ کوریا میں 1,338 ہے، ساؤتھ افریقہ میں 1,266 ہے، اور کینیڈا میں 1,156 ہے، اور اسپین میں 1,064 ہے، میکسیکو میں 1,079 ہے، یعنی تقریباً یہ کہہ لیں کہ 1,080 ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس میں کئی ملک ایسے ہیں جن کی آبادی پاکستان سے آدھی بھی نہیں ہے، جس میں کینیڈا بھی شامل ہو سکتا ہے، اسپین بھی ہے، اور بھی جتنی کنٹری، لیکن وہاں ڈیموں کی تعداد دیکھیں تو شرمناک یہ فگر ہے پاکستان کے حکام کے لیے، پالیسی میکرز کے لیے، کہ ان اعداد و شمار کو سامنے رکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے گورننس کا وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے، لوگوں میں قوت فیصلہ نہیں رہی، اچھے فیصلے قوموں کے اچھے مستقبل کے لیے کیے جاتے ہیں، نہ کہ اس کے پیچھے یہ سیاست کی جاتی ہے کہ ہم اپنے اقتدار میں رہیں گے تو ہم یہ کر دیں گے۔ تو اس ملک میں میری درخواست یہ ہے
کہ حکمران جو ہیں جو بھی ہیں اور سیاسی قائدین ہیں سر ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. صرف ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹائم پہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، اپر سائڈ پہ ہوتا ہے، ایک دوسری ٹائم پہ وہ لوئر سائڈ پہ ہوتا ہے. ان سب کو ذمہ دار قرار دینے میں عام آدمی جو ہے اپنی زبان بند نہیں کر رہا. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے عوامی سرکلز میں. دی پیپلز آر فیڈ اپ ود دی ڈیموکریٹک سسٹم. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس جمہوریت نے ہمیں کیا دیا؟ ہمارے ملک کی بربادی، ایک طرف پانی کا بہاؤ، سیلاب، تباہی، ایک طرف لوڈ شیڈنگ، ایک طرف مہنگائی. وہ کدھر جائیں؟ نہ وہ بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، نہ وہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہ ان کی آمد و رفت کا کوئی. اب جس ملک میں نظام آمد و رفت ہی تباہ ہو جائے، سڑکوں کا جو حال ہے، اگر آپ کا آنا جانا ایک شہر سے دوسرے شہر ہو جائے تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ آپ کے رابطے کٹ جائیں گے. یہ موبائل فون جو ہے آپ کا ساتھ کب تک دے گا؟ اس کی بھی ایک بیٹری کی لمٹ ہوتی ہے. جب آپ لوگوں کو آپ سہولتیں نہیں دے سکتے تو بربادی تو روک دیں نا جی. جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ایوب ایرا میں بنی یا اس کے بعد بنی، آپ اس کو تو روکیں نا. نئی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے اس میں انتظار کیا جاتا ہے کہ بارشیں اور تباہی ہو تاکہ نئی ڈیولپمنٹ کے اندر کاسٹیں اپنی مرضی کی ہوں، اور ڈیولپمنٹ وہ اتنی ٹیمپریریلی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ یقین کیجیے گا ایک سڑک ایک زمانے میں 20 سال تک چلتی تھی. اب وہ 20 ماہ بھی نہیں چلتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے پکی سڑک بنا دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ابھی فیڈرل فلڈ کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ 1950 سے یہ سیلاب آ رہے ہیں، بربادی ہو رہی ہے. 1955 میں بھی آیا، 57 میں بھی آیا، 73 میں بھی آیا. لیکن اس میں ملا جلا کے آپ یہ دیکھیں کہ 2012 تک کے جو بڑے سیلاب ہیں ان کے اندازے کے مطابق یا جو انٹرنیشنل ماہرین ہیں، $40 بلین کا نقصان ہماری معیشت کو ہو چکا ہوا ہے. اور یہ جو نقصان ہے جو موجودہ سیلاب ہے، میرے جیسے عام آدمی جو اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ہیں ان کا خیال ہے کہ $10 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوگا. اب یہ $10 بلین وہ ہیں جو ابھی تک جو سرکاری اعداد و شمار ہے جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. جو ایکچوئل لاس ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. پوری کی پوری بستیاں جب اجڑ جائیں گی، پورے کے پورے خاندان اجڑ جائیں گے، نہ کوئی بچہ بچا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بوڑھا بچا، نہ عورت بچی، نہ ماں بچی، نہ بیٹی بچی، تو کیا ہوگا؟ ہمیں اپنی تھوڑی سے دنوں کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ ایمرجنسی کا اعلان کریں اور پاکستان میں سارے سیاسی قائدین کو وہ خود انوائٹ کریں، ہمت پیدا کریں. کیا ان کو خوف ہے کہ جی اپنا اگر عمران خان کو بلائے گا تو وہ نہیں آئیں گے؟ بھئی وہ نہیں آئیں گے، ان کا نمائندہ آ جائے گا. آپ ان کو بلائیں، ایک ٹیسٹ کیس بنائیں، اس کو پتہ چل جائے گا پبلک کو کہ کون عوام کے دل کی بات جانتا ہے یا کون کرنا چاہتا ہے. اگر آپ ایسے ہی کریں گے تو کام تو تباہ ہو جائے گا. اس کو مشاورت کے ساتھ، صوبائی مشاورت کے ساتھ اور صوبائی جو ایشوز ہیں اس کے پس منظر میں اس کو ریزالو کریں. یہ نہ دیکھیں کہ سندھ میں پی ڈی ایم ہے تو سندھ پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ دیکھیں کہ سرحد جو کے پی بھی ہمارا علاقہ ہے، بلوچستان بھی ہمارا علاقہ ہے، جنوبی پنجاب بھی ہمارا علاقہ ہے. اب جنوبی پنجاب میں تباہی اور بربادی ہے، اس پہ بڑی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سب بڑی پارٹیاں جو اسپیشلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس پہ پالیٹکس کرتی رہی کہ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنائیں گے. یہ ان کی یعنی خواہشیں ہیں کہ اگر صوبہ تو یہ بنانا چاہتے ہیں سیاسی اپنے منوپلی کے لیے یا ادارہ داری کے لیے، لیکن اس سرائیکی بیلٹ کے اوپر جو نقصان ہو رہا ہے یا چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کون اس کو ریزالو کرے گا؟ کھانے پینے کی سپلائی اس وقت اس طرح معطل ہے کہ جس طرح ایک زمانے میں ان سے اسپیشلی 1965 کی جنگ کے دنوں میں سپلائی کا نظام معطل ہو گیا تھا. ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی یہ سیلاب اللہ کرے کہ یہ ٹل جائے سپتمبر کے مڈ تک، لیکن محکمہ موسمیات اور دوسرے ادارے بتا رہے ہیں کہ اس وقت بارشوں کا سپیل لمبا ہے. تو اس میں جو امریکن وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے الگور، اس کے یعنی دور کی جو کتاب تھی وہ جو ہے کلائمیٹ چینج کی، اس کو ہمارے حکمران جو ہیں، ہمارے سائنسی جو ایکسپرٹس ہیں، ہمارے ریسرچ کے لوگ ہیں، اس کو فالو کریں. وہ ریسرچ بیسڈ یعنی وہ بک تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا میں کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس کیا آ رہے ہیں. کیا پچھلے 10 سال میں جب سے وہ کتاب سامنے آئی ہے، بک آئی ہے، پاکستان میں کوئی ریسرچ ہوئی کہ کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس کیا آئے گی؟
یہ جو بارشیں ہیں، یہ جو گرمی کی شدت ہے، یہ جو چیزوں ہیں، یہ سارا اس کا نتیجہ ہے۔ ہم اس کو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس میں کیوں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری نیشنل اسمبلی بچ جائے، ہمارا حکومت بچ جائے، ہماری حکومت ہمیں واپس مل جائے؟ یہ خواہشیں بچوں والی خواہشیں ہیں۔ ملک پہلے ہے، ملک کی سالمیت پہلے ہے، ملک کی معیشت پہلے ہے۔ اگر میرے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو مجھے جمہوریت نے کیا دیا ہے؟ اگر میرے پاس عزت اور سیکیورٹی نہیں ہوگی تو مجھے جمہوریت نے کیا دیا؟ مل جل کے وردی اور بغیر وردی سب بیٹھ کے اس پہ مشورہ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کریں۔ یہ جو بد اعتمادی ہے سیاسی لیڈرشپ میں آپس میں، کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے، جو لوگ کل نگیٹو چیزوں پہ چل رہے تھے آج وہ اس کو پازیٹیو کہہ رہے ہیں، یہ سیاست ختم کر دیں۔ ہمارا ملک اب مکمل نہیں ہو سکتا سیاسی محاذرائی کا۔ ہمارے ملک میں یکجہتی اور مفاہمت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے، جس کا بہت فقدان ہے۔ اس میں علماء کرام کا بھی کردار بہت اہم ہے۔ لوگ نعوذ باللہ کہنا تو نہیں چاہیے، اب لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ اس طبقے سے بھی کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ متنازع بیانات اور متنازع باتیں معاشرے کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب ہمارا معاشرہ کوئی ایک صحیح سمت میں نہیں رہا، نہ یہاں اخلاقی روایات رہی ہے، نہ یہاں شائستگی رہی ہے، نہ یہاں کوئی پاکیزگی گفتگو رہی ہے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور آپ سے تم کے لہجے میں آ جانا اور تم سے تو کے لہجے میں، اس طرح تو معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہم نئی قوم کو تباہ ہونے سے بچائیں، شائستگی کی طرف لے کے جائیں، اور اکنامک ریفارمز کے اوپر سنگل ایجنڈا یہ ڈیولپ کریں کہ پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو پاکستان کی سلامتی بھی اسٹیک پہ نہیں لگے گی، پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز بھی نہیں ہوں گے، اور عوام بھی پرسکون اور خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ خواب اگر ہماری زندگیوں میں نہیں پورا ہو سکتا، اگلی نسل کو تو اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ اسے لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں، اور اپنی آراء ہمیں ضرور بھیجیں۔ ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس سے رہنمائی بھی لیں گے۔ بہت شکریہ۔